बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक बादशाह की कहानी सुनानी है। उम्मीद है दिलचस्पी लेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने किस तरह सारे निज़ाम को चिकरा दिया है वो आपके सामने जो है वो पेश करूँगा। और हुकूमत ने आज मुल्क भर में वो छुट्टी का ऐलान कर दिया है। हम आगाज़ यहीं से करते हैं कि पहले भी 28 मई यौम तकबीर ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगियों का बड़ा अहम दिन है, जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत बना। इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साइंसदानों और हमारे इंजीनियर्स ने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार था वो डॉक्टर A.Q. खान का था। अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि वो जब यहाँ पे आए थे हॉलैंड से पढ़ के, तो यहाँ पे उनको स्टील मिल में भी नौकरी नहीं मिली थी और कहीं भी उनको जो है वो नौकरी नहीं मिली। लिहाजा वो दोबारा हॉलैंड चले गए थे और हॉलैंड में उनको जो पहली नौकरी मिली तो वो यूरेनियम इनरिचमेंट की जो है वो जॉब थी, बड़ी इम्पोर्टेंट जॉब। और उनकी जो उस वक्त तनख्वाह थी वो 30,000 रुपये थी। बहरहाल एक दफ़ा उनकी मुलाकात भुट्टो साहब से हुई और भुट्टो साहब ने A.Q. खान से दो टोक पूछा कि क्या आप एटम बम बना सकते हैं। तो A.Q. खान ने कहा था कि एटम बम बनाना वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो यूरेनियम इनरिचमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके थे ऑलरेडी। बहरहाल A.Q. खान पाकिस्तान में आ गए और यहाँ पे आपको हैरत अंगेज़ बात बताऊँ कि 30,000 मंथली पे जॉब करने वाला शख्स उस दौर में जब पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान में उसको 3,000 रुपया ऑफ़र किया गया, जो उसने बखुशी कबूल किया। और एक जंगल दिखाया गया कहूटा का A.Q. खान को कि ये आपका है, ये जंगल, यहाँ पे लेबॉर्ट्री बनाएं, जो करें व्हाट्सएवर। बहरहाल वो सिलसिला चल निकला और बहुत सारे गुमनाम हीरोज़ हैं इसमें जिन्होंने ये पाया तकमील तक पहुँचाया। और भारत ने जब पोखरान में 5 धमाके किए तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने चागी में वो 6 धमाके किए एटमी, और अपने जो है वो एटमी ताकत होने का ऐलान कर दिया। लेकिन ऑफिशियली ये बात बताई जाती है कि पाकिस्तान 1984 में वो एटम बम बना चुका था। और इसकी एक गवाही ये है कि ज़ियाउल हक ने राजीव गांधी को क्रिकेट मैच के दौरान एटम बम की धमकी भी दी थी। बहरहाल 28 मई इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन इमरान खान ने किस तरह चकराया है इस हुकूमत को, और जो हुकूमत की प्रायोरिटी है या जो हुकूमत की तरजीह है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान किस तरह है। अब 28 मई तो पहले भी आ रहा था, आपको याद होगा, कई सालों से आ रहा है, कई साल हो गए हैं इस अरसे को, लेकिन कल गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान कर दिया। अब इमरान खान हवास पर इतने सवार हैं कि सबसे पहले छुट्टी का जो ऑर्डर था वो अदालतों को गया। अब आप पूछेंगे ये क्यों? ये इसलिए कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस लगा हुआ था और तमाम वकील वो तकरीबन मुत्तफिक हैं कि या तो इमरान खान बरी हो जाएंगे या बरी न भी हुए तो इमरान खान को हर हाल में ज़मानत मिल जाएगी। अब अगर इमरान खान को ज़मानत मिलती है या आज मिलती तो उनका एक इद्दत का केस रह जाता, उनका भी जो है ना वो परसों फैसला आना है, जो है वो शाहरुख अर्जुमन जज है, उन्होंने भी फैसला करना है। तो अब टाइम गेन करने के लिए, यानी जिस हुकूमत की प्रायोरिटी वो एक दिन का टाइम गेन करना हो, और असल में इन्होंने शायद कोई खिचड़ी भी पकाई हो आमिर फारूक के साथ मिलकर कि कल कॉज लिस्ट मनसूख हो जाएगी, यानी कल केस नहीं लगेगा, छुट्टी का ऐलान कर दिया है, तो फिर
आमिर फारूक उसको कब लगाते हैं या कब सुनते हैं, क्योंकि दो रुकनी बेंच है, एक आमिर फारूक हैं और एक साथ जस्टिस गुल हसन औरंगजेब हैं। तो ये जिस हुकूमत की, यानी कल नहीं लगाए, चलें कल छुट्टी हो गई, परसों क्या करेंगे, उससे अगले दिन क्या करेंगे, आमिर फारूक एक हफ्ते बाद लगा देंगे, 1.5 हफ्ते बाद लगा देंगे। लेकिन ये टाइम गेन करने का जो मकसद है, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी को 1 साल बल्कि 1.5 साल बाद 9 मई के मुकदमे में नामजद कर दिया है, इसी तरह वो इमरान खान के खिलाफ भी कोई इस किस्म का फंदा तैयार करेंगे कि वो तैयार करने के लिए हमें इतना टाइम मिल जाए कि अगर साइफर में वो बरी भी होते हैं, अगर वो जो है उनकी ज़मानत भी होती है, तो फिर एक बिल्कुल शाह महमूद कुरैशी की तरह उनकी गिरफ्तारी पहले डाल ली जाए और वो जेल में रहें। अब आप अंदाज़ा करें कि 25 करोड़ लोगों का मुल्क, 25 करोड़ की एक कौम, एक बहादुर कौम, एक बावफा कौम, जिसने 8 फरवरी को बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया और इमरान खान को 70% उन्होंने वोट डाले, इमरान खान को 2/3 अक्सरियत उन्होंने दिलाई। सारी बातें अपनी जगह, सारी तनकीद अपनी जगह, लेकिन यकीन करें कि 8 फरवरी को कौम ने जिस हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया, कौम ने जिस तरह दिलेरी का मुजाहरा किया, कौम ने जिस तरह ताकतवरों के मुंह पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, अगर कोई गैरत वाला होता, अगर कोई समझने वाला होता, तो 8 फरवरी की शाम को ही वो समझ जाता कि लोग किस तरफ खड़े हैं, लोग किसको चाहते हैं, लोग किसको इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो वास्ता है वो ढीठों से है, हमारा वास्ता मोटी खाल वालों से है, जिन पे ये कोई इखलाकी बर्तरी जो है वो असर नहीं रखती, क्योंकि ताज़ा ताज़ा फरमान ये आया है कि हमें किसी की मकबूलियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई 80% मकबूल हो, कोई 90% मकबूल हो, हमें जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान जो है ना अजीज़ है और पाकिस्तान की फ़िक्र है। ये तो हम देख रहे हैं कि आपको पाकिस्तान की कितनी फ़िक्र है, क्योंकि पूरे मुल्क में जो तलंगा था, जो जेब कुतरा था, जो जीरा ब्लेड था, जो लुटेरा था, जो डाकू था, वो चुन चुन के आपने इस्लामाबाद में भर्ती किया ताकि इनकी जो कमी रह गई है उस कमी को भी पूरा कर लें और ये पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। 40 सालों से, जिस तरह मैंने कहा कि 40 सालों से ये नाम बदल बदल के, ये पार्टी बदल बदल के, ये जो है वो नारे बदल बदल के, कभी एंटी स्टैब्लिशमेंट, कभी प्रो स्टैब्लिशमेंट, कभी वोट को इज्जत दो, कभी रोटी कपड़ा और मकान, कभी ये धंधा है इनका। और अगर पाकिस्तान का आपको फिक्र होता, गम होता, तो फिर आप इन जो है वो लुटेरों को कौम पर मुसल्लत करते। और मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है कि किसी पार्टी ने, यानी चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो MQM है, लोगों ने वोट ही नहीं डाले। यानी ये हमने दुनिया में पहला तजर्बा देखा कि जिसको वोट नहीं पड़े, यानी आप यकीन करें कि ऐसा शायद किसी अफ्रीकी मुल्क में होता हो जहाँ पे आप जानते हैं कि जी वो उधर कीनिया में या गिनी बिसाओ में या वहाँ पे, यानी मैंने कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी कि एक पार्टी जिसने 20 सीटें ली पूरे मुल्क से, यानी एक कैरी डब्बा पार्टी या एक हाई रूफ पार्टी या ज़्यादा से ज़्यादा एक कोस्टर पार्टी, उसको हुकूमत दे दी गई, एक एटमी ताकत की जो है ना उसको दे दिया गया, इक़्तिदार दे दिया गया। और अब वो गुस्सा किस तरह निकालते हैं, वो गुस्सा इस तरह निकालते हैं कि वो बात बात पे लोगों को डंडे मारते हैं, वो बात बात पे लोगों पे FIR करवाते हैं, वो बार बार पे लोगों पे मुकदमे बनाते हैं, वो बात बात पे लोगों पे खुसरे छोड़ देते हैं, वो खुसरों से ब्लेड मरवाते हैं और फिर कहते हैं कि खुसरे इसलिए नहीं पकड़े गए कि खुसरों ने मेकअप ज़्यादा कर रखा था। मैंने एक पिछले वीलॉग में या उससे पिछले वीलॉग में रिक्वेस्ट भी की थी खुसरों से कि हजरात, खुसरे साहब आप मेकअप कम किया करें, क्योंकि आपको पकड़ने में जो आइडियल पुलिस है, जो प्रोफेशनल पुलिस है इस्लामाबाद की, दारुल हुकूमत की, उनको मुश्किल पेश आती है।
اگر آپ میک اپ کم کریں گے تو آپ کا کیا آ جائے گا اور پولیس کا بھلا ہو جائے گا. پولیس جو ہے وہ ملزم پکڑ لے گی. جو کسی شریف شخص کی شہرہ کاٹنا چاہتے تھے وہ میک اپ کی وجہ سے پکڑے نہیں جا رہے. تو بہرحال عمران خان اتنے حواس پر چھا چکے ہیں کہ آپ ان کی ذہنیت کا اندازہ کریں کہ پورا ملک وہ ایک دن کے لیے وہ بند کر دیا گیا ہے. یعنی اگر یعنی ترقی یافتہ ملک میں اگر آپ جو ہے وہ چھٹی کر دیں اور اس طرح چھٹی کر دیں تو ان کے اربوں روپے جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے. اسی طرح ہمارے ہاں چلے اربوں نہیں تو کروڑوں تو یہاں بھی بیٹھ جائیں گے. کل چھٹی ہے جی. یعنی جو سائلین کچہری میں پھنسے ہوئے ہیں, جو سائلین جو ہے نا وہ پانی کے کنیکشن کے لیے پھنسے ہوئے ہیں, جو سائلین مختلف جگہ پہ, کل چھٹی بیٹھے بٹھائے. اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی. کل سائفر کیس کی سماعت تھی. یہ اتنا چکرا گئے ہیں یہ ایول جینیس, اور انہوں نے اپنی روحیں جو ہے وہ شیطان کے پاس گروی رکھ دی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اب کوئی نیا منصوبہ بنانا ہے, کوئی نئی چال چلنی ہے, کوئی جو ہے نا نئی سازش کرنی ہے کہ ہم عمران خان کا راستہ کیسے روکیں. باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے ہیں. وہ لاہور کی جو چیف منسٹر ہے, وہ جو پالشیا وزیر اعظم ہے, وہ جو رانا سنولا ہے جس کو یہ حکیم کہتے تھے, اب ان کے جو ہے نا وہ پیچش ہیں, وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. ابھی تو اس نے باہر آنا ہے. تم لوگ خدا تھوڑے ہی ہو. نعوذ باللہ خدا کوئی بوڑھا ہو گیا ہے, نعوذ باللہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے, نعوذ باللہ اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے, نعوذ باللہ وہ کن فیکون کا اختیار اب نہیں رکھتا. واللہ خیر الماکرین کی جو ہے وہ آیت ہے وہ پرانی ہو گئی ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ اس کے اختیارات کام ہو, کچھ بھی کام نہیں ہوا. وہ اسی طرح ہے, جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا, جب کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوگا. آپ جو مرضی ہے کر لیں, جو مرضی ہے آپ کر لیں. دنیا میں سب سے پہلے جو سیکیورٹی کا انتظام تھا وہ فرعون نے جو ہے وہ تشکیل دیا تھا کہ وہ جو ہے نا اپنی سیکیورٹی کا اتنا زیادہ وہ خیال رکھتا. فرعون یعنی اس کی تو سیکیورٹی ایسی ٹائٹ تھی کہ مرنے کے بعد بھی اس کو سیکیور کیا جاتا تھا. ابھی تک پڑا ہے. لیکن کیا ہوا, بچہ نہیں بچہ. یہ آپ جو مرضی ہے کر لیں, جو مرضی ہے کر لیں. اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. تو خان صاحب نے پورے نظام کو چکرا کر رکھ دیا ہے. ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں, کیونکہ اب جون آ رہا ہے, انہوں نے بجٹ دینا ہے, انہوں نے IMF سے طوائفوں کے پیسے لینے ہیں, پروسٹیٹیوٹس کا قرضہ لینا ہے, پھر قرضہ انہوں نے خرچ کرنا ہے اپنے عللوں تللوں پہ, اپنی عیاشیوں پہ, اپنی خفیہ شادیوں پہ, اپنے معاشقوں پہ, اپنی جو ہے نا میریٹ اور ہالیڈے ان اور پرل کانٹیننٹل کے اسرانوں پر, زہرانوں پر اور ہائی ٹیز پر. کیونکہ آگے آپ کو کہانی سنانی ہے کہ کابینہ اگر تیلی محلہ میں جائے تو وہاں پہ وہ کیا دیکھے گی. بہرحال آج کی خبر صرف یہی ہے کہ عمران خان نے پورے نظام کو, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے یہ کت خانہ ہو, PDM 1 ہو, PDM 2 ہو, ان سب کو چکرا کے رکھ دیا ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا راستہ کیسے روکیں. اور یہ بھی شنید ہے کہ کل پھر انقلاب نہا دھو کے نواز شریف صاحب نون لیگ کے صدر بن رہے ہیں اور وہ کوئی تقریر کریں گے, اور اس تقریر کے بعد پیٹرول 70 روپے ہو جائے گا, ڈیزل 80 روپے ہو جائے گا, کوکنگ آئل 50 روپے کلو ہو جائے گا. باتیں ان کی. وہ صدر بن رہا ہے, پہلے شہباز شریف صدر تھا, اب وہ صدر بن جائے گا. سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ, کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ, سمیع اللہ ٹو کلیم اللہ, کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ. یہ 80 میں رہتے رہیں, یہ 90 میں رہتے رہیں. لوگوں کو ان کی شکلوں سے, لوگوں کو ان کی آوازوں سے, لوگوں کو ان کی باتوں سے, لوگوں کو ان کے وعدوں سے کراہت آتی ہے. لوگ ان پر تھوکنا نہیں چاہتے. لیکن بہرحال میں نے آپ کو بتانا تھا کہ فرانس کا ایک بادشاہ تھا, اور فرانس کے بادشاہ نے ایک جو ہے وہ انگلینڈ کی جو ہے وہ لڑکی سے شادی کر لی. نام تھا اس کا میری, اس لڑکی کا نام تھا جی میری. اس سے اس نے شادی کر لی. اب مزے کی بات یہ تھی کہ بادشاہ کو تو فرینچ آتی تھی,
وہ لڑکی سے اپنی ملکہ سے، ظاہر ہے اب وہ ملکہ تھی، اپنی ملکہ سے وہ بات چیت کر لیتا، اسے فرینچ آتی تھی اور لڑکی کو جو ہے نا وہ انگریزی نہیں آتی تھی، وہ آپس میں تو باتیں کر لیتے، لیکن چونکہ اب وہ انگلینڈ کی ملکہ تھی تو اسے انگریزی نہیں آتی تھی۔ بادشاہ کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور مظاہرے اتنے شدید ہو گئے، فرانس کی بات کر رہا ہوں، کہ پیرس کے روڈز اور گلیاں بھر گئیں، لوگ ہی لوگ، اور ان کا ایک نعرہ تھا، ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں روٹی دو۔ جس طرح آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں، تو ملکہ اور بادشاہ وہ اوپر محل کی بالکنی میں یا ٹیرس میں کھڑے ہو کر وہ سارا جلوس دیکھ رہے تھے اور نعرے سن رہے تھے۔ اب ملکہ کو فرینچ نہیں آتی تھی، یعنی اسے انگریزی آتی تھی، تو وہ نعرے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے بات پہ غور کرنا ہے۔ ملکہ نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا فرینچ میں کہ ان کے پاس روٹی نہیں ہے، یہ روٹی چاہتے ہیں۔ تو ملکہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ ملکہ نے آگے سے جواب دیا، یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہ اس وقت اشرافیہ کا، بدماشیہ کا اور عام بندے کا فرق ہے کہ یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ ان کی بیٹی کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ یہ بے روزگار ہیں تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ اتنی زیادہ مہنگائی ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ اور اتنی زیادہ جو ہے وہ معاشرے میں ڈپریشن ہے اور ہم نے مینڈیٹ چوری کر لیا ہے، یہ شور کرتے ہیں، یہ کیک کیوں نہیں کھاتے۔ تو میں آپ کو کہانی سناتا ہوں، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور آپ اپنا فیڈ بیک دیں گے۔ بادشاہ کی عجیب عادت تھی، وہ صبح سویرے مشیر خاص، اسپیشل ایڈوائزر اور شاہی حجام کو، نائی کو طلب کر لیتا تھا۔ حجام بادشاہ کی گردن پر چادر لپیٹ کر اس کی حجامت بناتا اور مشیر اسے عوام کی خوشحالی اور اس کے بلند ہوتے بخت کی خوشخبری سناتا تھا۔ وہ بادشاہ کو بتاتا تھا، حضور آپ کی فلاں پالیسی کی برکت سے ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو میں $1.25 بلین کا اضافہ ہو گیا۔ آج کل سٹاک ایکسچینج دیکھیں نا کہاں پہ جا رہی ہے۔ آپ نے فلاں جیسا شاندار اور باصلاحیت مشیر منتخب کیا، رانسنولے جیسا، اور اس مشیر کی انتھک محنت سے ہمیں $3 بلین کا مزید قرضہ مل گیا۔ آپ نے اسحاق ڈار کا انتخاب فرمایا تھا اور اس کی مہربانی سے ہمارے چینی بنانے والے مشیروں نے اربوں روپے جو ہے وہ کمائے، اور انہوں نے نہایت ایمانداری سے اپنے منافع کا 20% پارٹی کے فنڈ میں، مسلم لیگ نون میں جمع کرا دیا، اور اب پارٹی بڑی آسانی سے اگلے الیکشنوں کا بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ اور حضور آپ کے یوٹیلیٹی سٹوروں پر چھاپوں نے تو کمال کر دیا، اس وقت پوری دنیا میں ان کی دھوم مچی ہے۔ مجھے کل امریکہ، جاپان اور برطانیہ کے بادشاہوں نے فون کیا، وہ ہم سے چھاپوں کا ماڈل خریدنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے فوراً معذرت کر لی۔ ہم نے احتیاطاً ملک کے 4 صوبوں کے 18 یوٹیلیٹی سٹور شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ ہم بہت جلد آپ کو ان سٹورز پر بھی چھاپے مارنے کی تکلیف دیں گے۔ تندور پہ چھاپا، روٹیاں، نان کی قیمت، جس کے نتیجے میں پوری قوم آپ کی صلاحیتوں کی مترف ہو جائے گی، اور حضور والا عوام دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں۔ مشیر اعلیٰ رپورٹ دے رہا ہے وزیر اعظم کو، پورے ملک میں خوشحالی کے دریا بہہ رہے ہیں، لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، لوگوں کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے، اور جب سے آپ نے اپنی بیٹی کو مشیر خاص بنایا ہے، اس وقت سے لوگوں کو پیاس لگتی ہے، نہ بھوک اور نہ ہی گرمی، اور 16 کروڑ لوگ صبح شام ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور دھمالیں ڈالتے ہیں۔ 16 کروڑ بھول گئے ہوں، 25 کروڑ۔
مشیر خاص بادشاہ کو یہ اچھی خبریں سناتا رہتا، بادشاہ آرام اور سکون سے سنتا رہتا اور نائی پوری یکسوئی سے بادشاہ کی حجامت بناتا رہتا۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک چلتا رہا، یہاں تک کہ نائی اس گفتگو سے تنگ آ گیا اور اس نے کلمہ حق کہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک روز جب مشیر خاص بادشاہ کو رپورٹ دے چکا تو حجام نے کینچی اور کنگھی ایک طرف رکھی اور ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو میں کلمہ حق کی جسارت کروں۔ بادشاہ نے رحم دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے اجازت دے دی۔ حجام نے عرض کیا، مشیر خاص بکواس کر رہا ہے، حکومت کی یہ ساری کامیابیاں اور کامرانیاں محل کی دیواروں تک محدود ہیں۔ عوام اس وقت مہنگائی، بے روزگاری، بے انصافی، لاقانونیت، بے بسی اور ستم ظریفی کی انتہا سے گزر رہے ہیں۔ ہماری ہماری پاورٹی لائن بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی، پینے کے لیے پانی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں۔ ملک میں اہل ایمان کو سزائیں اور بے ایمانوں کو سرکاری عہدے مل رہے ہیں۔ ڈاکے، قتل اور فراڈ روز کا معمول بن چکے ہیں۔ سڑکیں کھنڈر ہو رہی ہیں اور قبرستانوں میں مارکیٹیں بن رہی ہیں۔ لوگ روٹی اور سالن کی ایک پلیٹ کے بدلے مہینہ مہینہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر آپ اور آپ کے خاندان کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور آپ کے سارے مشیر آپ کو غلط رپورٹیں دیتے ہیں۔ بادشاہ کا موڈ اچھا تھا، لہذا وہ حجام کی بات چپ چاپ سنتا رہا۔ حجام خاموش ہوا تو بادشاہ نے بڑی شفقت سے اس کی پیٹھ ٹھونکی، سرکاری منشی کو طلب کیا اور اسی وقت مشیر خاص کو نائی اور نائی کو مشیر خاص بنا دیا، اور اس کے بعد اسے حکم دیا، آئندہ تم مجھے عوام کی صورتحال سے مطلع کیا کرو گے۔ نائی خوش ہو گیا۔ اس کے بعد نیا مشیر خاص روزانہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور لوگ حکومت کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں وہ سچ مچ بادشاہ کو بتا دیتا۔ شروع میں حجام کی رپورٹیں بہت کڑوی ہوتی تھی، لیکن پھر ان رپورٹوں میں خوشگوار تبدیلی آنے لگی۔ اب حجام کی رپورٹوں میں بھی عوام خوشحال ہونے لگے۔ فورن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہونے لگا، بے روزگاری، مہنگائی اور لاقانونیت میں کمی آنے لگی۔ عوام بادشاہ سے مطمئن ہونے لگے اور لوگ جھولیاں پھیلا پھیلا کر بادشاہ کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ بادشاہ یہ تبدیلی نوٹ کرتا رہا۔ ایک دن جب حجام سب اچھا کی رپورٹ دے چکا تو بادشاہ نے سرکاری جلاد بلایا اور حجام کو دھوپ میں لٹا کر کوڑے مارنے کا حکم جاری کر دیا۔ حجام نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور میری کیا خطا ہے؟ اب سننے والا پیراگراف ہے، پلیز ریوائنڈ کر کے بھی سننا ہے۔ حضور میری کیا خطا ہے؟ بادشاہ جلال سے بولا، او بدبخت انسان، تمہیں مشیر بنے ہوئے صرف 1 مہینہ گزرا ہے۔ پہلے مشیروں کو تو حالات ٹھیک بتانے میں سال 6 مہینے لگ جاتے تھے، لیکن تم نے 1 ہی مہینے میں ملک کا مقدر بدل دیا۔ نائی نے جان کی امان طلب کی اور اس کے بعد عرض کیا، حضور میں 1 مہینہ پہلے بھی صحیح کہہ رہا تھا اور آج بھی سچ بول رہا ہوں۔ بادشاہ نے اسے غصے سے دیکھا۔ نائی بولا، حضور جب میں فقط ایک نائی تھا تو میں تیلی محلے میں رہتا تھا، وہاں بے روزگاری، لاقانونیت، غربت اور مہنگائی تھی، اور میں روزانہ ان مسائل کا مشاہدہ کرتا تھا۔ چنانچہ میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، لیکن جب آپ نے مجھے مشیر خاص بنایا تو آپ نے مجھے منسٹر انکلیو میں گھر دے دیا اور میں تیلی محلے سے اٹھ کر محلات میں آ گیا۔ یہاں کے حالات یکسر مختلف تھے، یہاں قانون بھی تھا، تحفظ بھی، روزگار بھی، ہسپتال اور ڈاکٹر بھی، شاہی سواری بھی، سیکرٹ فنڈز بھی۔ میں دن رات اس ماحول میں رہنے لگا تو میں نے آپ کو بھی وہی کچھ بتانا شروع کر دیا جو میں دیکھ رہا تھا۔
لوگ ڈی ایچ اے میں پلاٹ خریدتے ہیں، ڈی ایچ اے میں زبردست ماحول ہے۔ بادشاہ خاموشی سے سنتا رہا۔ حجام نے عرض کیا، حضور اگر آپ عوام کی اصل صورتحال جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی کابینہ کو منسٹر انکلیو سے تیلی محلے میں منتقل کر دیں۔ آپ ان لوگوں کو ڈونگا بونگا اور چاکی واڑہ میں رکھیں، راجہ بازار میں رکھیں، ٹینچ بھاٹا میں رکھیں، میاں والی میں رکھیں، ڈی جی خان میں رکھیں، اور آپ انہیں رکشوں اور ویگنوں میں گھر بھجوائیں۔ یہ لوگ آپ کو اس وقت عوام کی اصل رپورٹیں دیں گے۔ نائی خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے گستاخ نائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، راوی اس مسئلے پر خاموش ہے، لیکن نائی کی بات میں بہت وزن تھا۔ مجھے یہ واقعہ جناب عباس اطہر کا کالم پڑھ کر یاد آیا۔ جناب عباس اطہر مجھ سمیت پاکستان کے بے شمار صحافیوں کے استاد ہیں۔ انہوں نے اپنے پرانے کالم میں گورنر پنجاب کو مخاطب کیا تھا اور اصل صورتحال بتانے کی جسارت کی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے حکمران گورنر ہاؤسز کے سرسبز لانوں میں بیٹھ کر عام آدمی کی زندگی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ لوگ زندگی کو کالے شیشوں کے پیچھے سے دیکھتے ہیں، لہذا یہ لوگ اس ملک کے اصل ایشوز کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں شاہ جی سے ذرا سا اختلاف کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس میں ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو 30-40 برس پہلے تیلی محلوں سے نکلے تھے، اتفاق فاؤنڈریوں سے اور بیمبینو سینمے کے ٹکٹ بلیک کرنے سے نکلے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ان محلوں کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا۔ چنانچہ یہ لوگ تیلی محلوں میں رہنے والے 95% لوگوں کے مسائل نہیں سمجھ سکتے۔ خود سوچئے، جس شخص نے 40 برس اپنی جیب سے پیٹرول نہ ڈلوایا ہو، جس کے جوتے تک بٹ مین پالش کرتے ہیں اور جس کی گاڑی کا اے سی ان کے آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آن کر دیا جاتا ہو، وہ زندگی کی حقیقتوں کا کیسے ادراک کرے گا؟ اسے کیسے معلوم ہوگا درد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس باپ کا دکھ کیسے جانے گا جس کا بیٹا روزانہ ڈگریاں اٹھا کر گھر سے نکلتا ہے اور شام کو ناکام واپس لوٹ آتا ہے؟ اسے کیا معلوم جہیز کیا ہوتا ہے اور ڈسپرین کی ایک گولی اور اینٹی بائیوٹک کی ایک ڈبی کے لیے انسان کو زندگی کے کس تنور سے گزرنا پڑتا ہے؟ اسے کیا معلوم فقیر کی قبا کیا ہوتی ہے اور انسان کو خودکشی تک لے جانے والے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ شاہ جی کا کہنا ہے ان لوگوں نے غلط اینکیں چڑھا رکھی ہیں، جبکہ میرا خیال ہے ان لوگوں کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں بینائی کی نعمت سے ہی نہیں نوازا۔ یہ بے چشم اور بے رحم لوگ دیوار کے اس پار پیدا ہوتے ہیں جہاں ہر چیز ہری اور روشن ہوتی ہے، جہاں ڈبل روٹی نہ ملے تو لوگ کیک کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، اور جن کے غریب ترین بیرے بھی اپنی گاڑی پر آتے جاتے ہیں۔ یہ ناواقف لوگ ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی آٹا نہیں خریدا، چنانچہ یہ لوگ بھوک جیسے احساس ہی سے بے بہرہ ہیں، اور یہ لوگ نمک کی ایک ایسی کان میں رہتے ہیں جس میں داخل ہونے والے نائی بھی شام سے پہلے نمک ہو جاتے ہیں۔ کیک کیوں نہیں کھاتے آپ لوگ؟ آپ کے پاس روٹی نہیں ہے تو آپ کیک کھائیں، کیک کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی روزیوں میں کشادگی پیدا کرے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے دسترخوانوں کو وسیع کر دے تاکہ کسی دن مجھے بھی چائے پلائیں، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔